अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने डिप्टी एयर चीफ AVM तारिक गाजी साहब और रेयर एडमिरल शफकत अली साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 10 स्ट्रेटेजिक नताइज बयान किए। भारत का बयानिया, जिसके तहत पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशतगर्दी के मरकज के तौर पर पेश करता था, हमेशा के लिए दफन हो गया और पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी ने देखा कि भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। खित्ते में पाकिस्तान एक जिम्मेदार कुव्वत और नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा, जिसने बहरान को तवील जंग में बदलने से रोका। भारतीय फौज, जो कभी प्रोफेशनल समझी जाती थी, वो अब सियासतज़दा हो चुकी, जबकि भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं जो अस्करी जबान इस्तेमाल करते हैं। भारत की जानिब से दहशतगर्दी को बतौर रियासती आला इस्तेमाल करने और अंदरूनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की साजिश आलमी सतह पर बेनकाब हुई। भारतीय मीडिया के झूठे दावों ने उसकी साख मुतासिर की, जबकि पाकिस्तान का शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़ आलमी सतह पर मोतबर ठहरा। रिवायती जंग के बजाय ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस फैसला कुन साबित हुए, जिसमें पाक फिजाइया ने बढ़तरी दिखाई। पाकिस्तान ने साबित किया कि वो सिर्फ रिवायती ही नहीं बल्कि हाइब्रिड जंग के हर महाज पर भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। बुनियानुल मरसूस ने अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान हम-आहंगी पैदा की, जो बहरान में सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी एयर चीफ ने गिराए गए भारतीय जंगी तैयारों का ब्रेकडाउन देते हुए बताया कि अब हमारा स्कोर 8-0 है, जिनमें 4 रफाइल्स, एक Su-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल तैयारा शामिल है। अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं 4 रफेल, एक Su-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है। तवील कशीदगी और महदूद जंग के बाद अब वाशिंगटन और तेहरान एक ऐसी मफाहमती याददाश्त के करीब पहुंच चुके हैं जो न सिर्फ जंग के खात्मे बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम की नई नवीद बन सकती है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ईरान और अमरीका ने बजरिया पाकिस्तान एक ऐसे मुमकिन मुआहदे की बुनियाद रखी जिसे आलमी मीडिया 14 नुकाती फ्रेमवर्क करार दे रहा है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स, एक्सियोस, वॉल स्ट्रीट जर्नल और गार्डियन के मुताबिक ईरान और अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर जंगी कार्रवाइयां रोकेंगे और एक 30 रोज़ा मुज़ाकराती विंडो खोली जाएगी जिसमें तफसीली अमन मुआहदा तय होगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज की आमदोरफ्त बहाल की जाएगी और दोनों अतराफ बहरी नाकाबंदियों में नरमी करेंगे। अमरीका ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों में मरहलावार नरमी करेगा और अरबों डॉलर्स पर मुहित ईरान के मुंजमद असासों की जुज़वी तौर पर या मुकम्मल बहाली की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात अच्छे हो रहे हैं, डील मुमकिन है। अगरचे अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम सऊदी अरब की जानिब से अड्डों की अदम फराहमी के बायस नाकाम हो गया, ताहम इसके बावजूद अमरीकी सदर मुज़ाकर जंग की बातें एक साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने खित्ते में अमन के लिए खुलूस नीयत के साथ अपना रोल प्ले किया। जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है खित्ते में अमन कायम करने के लिए सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। पाकिस्तान ने इखलास के साथ, भाईचारे के साथ इस अमन को कायम करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा किया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप किन अल्फाज में आज का ये जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का की 1 साल मुकम्मल होने पर, आप इसको एज अ डिफाइनिंग मोमेंट कैसे आप कमेमोरेट करेंगे, कैसे याद करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया लीना साहब, आपने इनवाइट किया। मैं याद सिर्फ एज ए ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। ज़ाहिर है जो भी हमारे उस दिन हवा में थे, फाइटर पायलट्स थे, ग्राउंड पर स्क्रीन पर एयर डिफेंस कंट्रोलर थे, साइबर कमांड थी, तमाम के तमाम जो पाक फ़िज़ाई की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आर्मी के हमारे सोल्जर्स थे वो डटे हुए थे महाजों पर, और समंदरों में ज़ाहिर है पाक बहरिया पहरा दे रही थी, तो तमाम को ट्रिब्यूट जाता है। मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ट्रिब्यूट ज़रूर देना चाहूँगा कि उस दिन पाकिस्तान का हमने एक न्यू फेस दुनिया के सामने रखा। हमने ये बताया दुनिया को कि ये कौम है जो अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करना ना सिर्फ जानती है बल्कि दुश्मन पर एक इतनी हैवी कॉस्ट इम्पोज करेगी कि उसके लिए न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया जाएगा। हिंदुस्तान का यही ख्याल था कि उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया था। वो समझ रहे थे कि जब हमला करेंगे अपनी मर्जी के टारगेट्स पर और फिर ये डिक्लेयर करेंगे कि हमने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। उस दिन जो जहाज हवा में 85 के करीब थे, मैंने बाद में जो रिसर्च जिसका आप जिक्र कर रही थी कि मैंने डॉक्यूमेंट्री कल ही एक रिलीज की है अपने चैनल पर, मेरी उस रिसर्च के दौरान मैंने कंफर्म किया और फिर वो पैटर्न मैंने देखा कि किस तरह राफेल जहाज पाक फिजाइया के हमले के जब पाक फिजाइया के जहाज टेक ऑफ कर रहे थे तो वो किस तरह
ان کے جہاز ہماری سرحدوں کی طرف بڑھ رہے تھے، پاکستان کی فضائی حدود کی طرف. تو سامنے انہوں نے رافیل رکھے ہوئے تھے جنہوں نے اسٹینڈ آف ویپنز فائر کرنے تھے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر، اور ظاہر ہے اس کی ڈاکومنٹری یا ویڈیو بننی تھی. ہوا میں ان کا پلان یہ تھا کہ وہ کچھ جہازوں کو نشانہ بنا کر سارے ایگزٹ کر جائیں گے اور جا کر دنیا کو ہماری لینڈ کی فوٹیج بھی، ہوائی جہازوں کی بھی فوٹیج بھی خدا نخواستہ دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان کو ہم نے سبق سکھا دیا. تو سبق ظاہر ہے ہمیں الحمدللہ انہوں نے سیکھا، پھر چاہے وہ مانے یا نہ مانے. لیکن یہ بہت زبردست اس پوائنٹ آف ویو سے دن تھا کہ ہم نے اپنا ریزالو شو کیا، کیپیبلٹی کو کنورٹ کیا انٹو دا ویلیو obviously اینڈ وکٹری، اور ہم نے ایک نیا میسج دیا کہ ہم کسی ایسی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کو نیو نارمل نہیں بننے دیں گے. رائٹ سر، اور آپ نے چونکہ خود بھی ذکر کیا آپ کی جو یہ ڈاکیومنٹری آپ نے بڑے ایک مفصل انداز میں تمام ڈیٹا جو ہے کمپائل کر کے ناظرین کے لیے سامنے شیئر بھی کیا اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے. میں ضرور آپ کا چاہوں گی کامنٹ اس پہ. آج اے وی ایم طارق صاحب نے بھی پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ دس ازنٹ آور لاسٹ وار اینڈ دا نیکسٹ وار وڈ ناٹ بی آن سملر پیٹرن. 160 کے قریب ہم پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہیں اینڈ موسٹ آف دیم آر ٹورڈز دی کمپلیشن. سر یہ کتنا بڑا سرپرائز ہوگا؟ اور آپ نے چونکہ اپنی ڈاکیومنٹری میں بھی، اور میں ناظرین کے لیے بھی شیئر کرتی چلوں، آپ نے وہ سائبر وارفیئر جس کے حوالے سے امریکی صدر بھی ہی واز کمپیلڈ ٹو سے دیٹ دس از اے نیو فارم آف وارفیئر، وہ کہنے پر یہ مجبور ہوئے، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ سائبر واریئرز کو بھی ایئر چیف ہیڈ ٹو آرڈر دیم ٹو پل بیک. یہ کتنا بڑا کوئی سرپرائز، اور ایک سال میں ہم نے مزید کتنا ایوالو کر لیا، ذرا بتائیے گا. میں سلینا دیکھیے، اس جو میری اپنی ڈاکومنٹری اس کے کلوزنگ میں نے یہ کہا ہے، جو ایئر مارشل غازی نے کہا ہے، میں نے اس میں کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، آسمان ابھی بھی کنٹیسٹڈ ہے اور فیصلہ ابھی بھی ہونا باقی ہے. یہ میں نے اس میں بھی کہا ہے. لیکن جو آج ایئر مارشل غازی کی اب بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بالکل ٹھیک کہا. میں ریسنٹلی ابھی گیا تھا اسلام آباد اور کچھ الحمدللہ میں نے دیکھے کہ کون سے پروجیکٹس ہیں، اور مجھے پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے. پراؤڈ یہ فیل ہوتا ہے سب سے زیادہ، پہلے تو میں پاکستانیوں کو پرائڈ کے سینس میں شیئر کرتا چلوں کہ یہ تمام کے تمام پروجیکٹس انڈیجینیس ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہم ٹیکنالوجی انٹینسیفائڈ پروجیکٹس کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ظاہر ہے سارے شیئر بھی نہیں کیے جا سکتے کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے. لیکن ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ینگ آبویسلی آفیسرز اور ٹیکنیشینز، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اور نیو فارم آف وارفیئر کو اگلے درجے پہ لے جا رہے ہیں، جس کا آپ ذکر کر رہی تھی میری ڈاکومنٹری میں. وہ پچھلے سال تھا. اب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا، میں آپ کے ویورز کی اور اطمینان کے لیے بتاتا چلوں، یا ان کو فخر ہوگا یہ سن کر، کہ جب میں نے اسی سائبر کمانڈ کے نوجوانوں سے، میں سال پہلے بھی ملا تھا، اس سے وار سے پہلے بھی، ابھی بھی میں گیا، تو میں نے جب ان سے بات کی جنگ کے بارے میں پچھلی جب، کیونکہ میں ڈاکومنٹری ریسرچ کر رہا تھا، مجھے ایکسیس دیا گیا تھا اسپیشل، تو انہوں نے مجھے تفصیل بھی بتائی اور ساتھ آن دا لائٹر نوٹ کہا. انہوں نے کہا سر آپ اور میڈیا تو پچھلی جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اگلی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو دیٹ شوز دیٹ شوز دا ریزالو، دیٹ شوز دی ڈٹرمنیشن کہ ہم اس پہ نہیں سٹ بیک کرتے کہ ہم نے کیونکہ پچھلے سال جنگ جیت رہی تھی تو اب ہم ریلیکس کریں گے، ابھی نتھنگ مچ ٹو ڈو. ایسا نہیں ہے. اسی طرح ٹیمپو ہے. دا ویری نیکسٹ ڈے جب میں پاک فضائیہ کے پروجیکٹس کو دیکھتا ہوں تو میں تو لائٹر نوٹ پہ ایک دفعہ پاک فضائیہ کے سربراہ کو بھی کہہ دیا، میں نے کہا آپ کے سارے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ یو وانٹ دیم ٹو بی ڈن یسٹرڈے. تو وہ بڑا میں نے کہا آپ اتنی سپیڈ پہ کام کرواتے ہیں، دیٹ مینز آپ کی ٹائم لائن اتنی ٹف ہوتی ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی ریسورسز بھی مینج کرتے ہیں. یہ وہ پاک فضائیہ ہے جو بہت حد تک اپنے ریسورسز مینج کرنا شروع ہوئی ہے. ہم نے اپنی آپریٹنگ کاسٹ کم کی ہے، مختلف ویپنز جو ایکسپورٹ ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں، JF-17 تھنڈر کی ڈیلز ہو رہی ہیں. تو یہ اس سے ہم ایک سسٹین بھی کر رہے ہیں اپنی اکانومی کو. تو آپ کے لوگوں کو، عام پاکستانیوں کو، شاید بعض لوگ جو مخالف سمجھتے ہیں کہ ملٹری بجٹ نہیں ہونا چاہیے، کمپرومائزز ہو رہے ہیں، میں اب ان کے اطمینان کے لیے بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ سیلف جنریٹنگ پروجیکٹ بہت سارے چلا رہی ہے جو وہ سسٹین بھی کرتی ہے، دوسری سروسز کو بھی ہیلپ کرتی ہے اس میں ایڈوانسمنٹ میں. رائٹ. اور چشتی صاحب، میں ابھی دیکھ رہی تھی انڈین پرائم منسٹر کا آج ہی انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جو ڈسپلے پکچرز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو، واٹس ایپ گروپس ہو، اس کے چینج کر دینا چاہیے. اور وہ اپنے آرم فورسز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دے شو کیس دیئر ویلر اینڈ گیو اے فرم ریسپانس ٹو دوز ہو اٹیکڈ آور پیپل. آن دا کنٹرری جس قسم کا جواب ان کو ملا ہے، واٹ وڈ یو لائک ٹو سے ٹو دیم سر؟ ہمارا ایڈورسری جو ہے وہ ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا، لیکن اب جو خطے میں طاقت کا توازن جو تبدیل ہو گیا، ڈو یو فیل کہ یہ پاکستان کے اب فیور میں ہے کمپلیٹلی؟ آف کورس میں تو پچھلی آلموسٹ 7 تاریخ کو شاید جب بات ہوئی تھی، جب جہاز کنفرم ہو گئے تھے، اور میرے لیے یہ بھی ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ ہے کہ مجھے ہی 1:30 بجے پتہ لگا تھا، مجھے بتایا گیا تھا اور میں نے میڈیا سے شیئر کیا تھا کہ یہ جہاز اتنے شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. میں نے اسی دن شام کو جب بات ہوئی تھی کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا آؤٹ کم ہے، تو میں نے اسی دن کہا تھا اور آج میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں نے کہا تھا وکٹری ہیز ویلیو اینڈ ویلیو گیوز یو پاور.
and then power talks to power. دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں وہ آپ سے رجوع تب کرتی ہیں جب آپ ایک خود طاقت ہوتے ہیں. جب آپ ایک کمزور ملک ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ریلیونٹ نہیں سمجھتا. آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس یہی وائس پریزیڈنٹ جو یہاں تشریف لائے تھے, انہوں نے 9 مئی کو ایک بیان دیا تھا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے, یہ آپس میں لڑ سکتے ہیں, ابھی are not on any side. The very next day جب ہم نے 10 تاریخ کو, جو میں اکثر ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں سے شیئر کیا کہ ہم نے جو ٹنج گرائی تھی ہندوستان پر 10 تاریخ کی صبح 4.5 گھنٹوں کے اندر, وہ 1965 وار کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ تھی. جب ہم نے یہ لیڈر آف ایسکلیشن انہانس کیا تو تب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس گئے, اور تب ان کو ریلائز ہوا کہ پاکستان کی ایئر فورس خاص طور پر دنیا کے ویپنز کو آبسلیٹ کرتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے ایسے سسٹمز کو ناک آؤٹ کیا, ایسے جہازوں کو بیٹ آؤٹ کیا, ایسے سبق سکھایا ہندوستان کو کہ بیسٹ کے, رشیا کے, فرانس کے, امریکہ کے, اسرائیل کے ویپنز کو ہم نے آبسلیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو تب دنیا کو یاد آیا کہ یہ تو جنگ روکنی چاہیے اس سے پہلے کہ ایک ایلیمنٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہو جائے دنیا کا ویسٹرن ویپنز کے اوپر. رائٹ. اور ششی صاحب, میں یہ بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی, چونکہ وہ 8-0 کی جو ریالٹی ہے وہ بھارت کو اتنا ہانٹ کر رہی ہے, اور ملٹی ڈومین اسٹریٹجک جو امبیرسمنٹ اس نے جو اس کا سامنا کیا ہے, وہ کہتے ہیں, وہ انسسٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپریشن سندور 2 جو ہے that is still ongoing and perhaps through proxies جو ہیں وہ اس قسم کی کوششیں وہ کر رہے ہیں. Do you feel کہ and how serious or how soon do you think انڈیا, جو کہ ایک ایمرجنگ ریالٹی یہ بھی پوسٹ مارکہ حق نظر آتی ہے کہ یہ فرسٹ فلیگ آپریشن جو ہے وہ استعمال کر کے اس امبیرسمنٹ کو مٹانے کے لیے پاکستان پہ ایک اگریشن جو ہے امپوز کرنا چاہے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا ایک تھریٹ جو ہے وہ لوم کر رہا ہے ہم پہ؟ میں نے پراکسی کے بارے میں تو پچھلے سال ہی کہا تھا, جب بہت سارے میڈیا میں پوچھا جاتا تھا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے, انڈیا کے پاس کیا آپشن ہے, اور میں نے کہا تھا وہ پراکسی وار میں جائے گا, کیونکہ فرنٹ پر وہ آ نہیں سکا. رات کو 12:30 بجے انہوں نے مقابلہ کیا, شرمندگی ہو گئی. ابھی میں شام سے چینلز پر, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سوچ سکتا ہے ہم پر حملہ کرنے کا, تو میں نے کہا سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, حملہ کرنے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے لوگوں کو وار ٹرافی کیا دکھانی ہے, وہ لوگوں کو 1.4 بلین لوگوں کو جو پچھلی وار ٹرافی ڈھونڈ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ بتائیں آپ نے کیوں حملہ کیا تھا. تو آپ نے اپنے لوگوں کو وار ٹرافی اس لیے دکھانی ہوتی ہے کہ جو ملک حملہ کرتا ہے اس کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے, اس کے پاس سرپرائز ہوتا ہے, اس کے پاس چوائس آف ویپن ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے کہا کہ اس کے پاس انٹینسٹی خود وہ چوائس کرتا ہے کہ اس نے 100 جہاز بھیجنا ہے, 50 بھیجنے ہیں, نیوی سے اٹیک کرنا ہے. اتنے چوائسز کے بعد جب آپ حملہ ور ہوتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے لوگوں کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ ٹیک ہوم ٹرافی کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے لیکن امریکن کو ٹرافی دکھانے کے لیے نہیں مل رہی. تو حملہ کرنے میں تو کوئی سوچ بچار لمبی چوڑی نہیں چاہیے ہوتی. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر میں نے مکہ مار کر کسی کے ناک سے بلیڈنگ کی تو پھر میرا سر بھی تو پھر بچنا چاہیے نا, اس کی تیاری کرنی چاہیے ان کو. میرا مشورہ یہی ہے کہ آئی تھنک پاکستان, جو ابھی ایئر مارشل غازی نے بھی کہا ہے کہ ہماری جو تیاری ہے الحمدللہ اتنے ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, وہ تو کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے شیئر نہیں کیے جا سکتے. ایگزیکٹلی, انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ کچھ رہنے دیں, اگلی بار ان کو سرپرائز دینے کے حوالے سے. بٹ تھینک یو سو مچ عشی صاحب, آئی ایم ٹولڈ دیٹ یو آلسو ہیو اے کمٹمنٹ اہیڈ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.